बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे आपको। ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। ईद मुबारक आज़ाद कश्मीर, ईद मुबारक पाकिस्तान। और जहाँ जहाँ पे हमें इस वक्त देख रहे हैं सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। और इस स्पेशल मौका पर हम कुछ स्पेशल लोगों के साथ आज मौजूद हैं और उनका तारुफ करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग इस वक्त हमें देश में देख रहे हैं, परदेश में देख रहे हैं, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। परदेशियों को खास तौर पर बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबको ईद की ये खुशियाँ मुबारक हों। हज़ारों साल इस तरह से ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आती रहें और इन्हें सेलिब्रेट करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस मौका पर खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि ये खुशियों भरे लम्हात हैं, स्पेशल लम्हात होते हैं ईद के। तो हमारे साथ भी ऐसे ही लोग मौजूद हैं कि जो कि स्पेशल हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो कस्टर्ड खा रहे होंगे, सवियाँ खा रहे होंगे, शीर ख्वारमे खा रहे होंगे जी। तो आप खाते रहिए। बहरहाल और क्या क्या खाते हैं इसी वाले से हम जानेंगे ख़वातीन से ही। इसलिए हमने आज बुलाया है कुछ ख़वातीन को जो कि आज़ाद कश्मीर से हैं और इनका ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मारिया नकवी जो कि हजीरा से जिनका ताल्लुक़ है। उनके साथ हबीबा राठौर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ हवेली से है। वेलकम दोनों को और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। खुश आमदीद। कैसी हैं आप इस वक्त? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के इस मौका पर आपको हमने कश्मीर से बुला लिया यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे ईद? आपको भी बहुत मुबारक हो और पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे चाहने वाले और हमारे दोस्त अहबाब जो हैं हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, सबको बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिरा ईद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ईद वाले दिन कभी शो में आए हों। ऐसा ही है क्योंकि ख़वातीन जो है आज़ाद कश्मीर की बेसिकली जितनी भी हमारी ख़वातीन होती हैं तो उनका ये दिन किचन में ही गुजरता है। बिल्कुल ऐसे तो ही आज आपका दिन जो है वो स्टूडियो में गुजर रहा है, तो कैसा एक थोड़ा सा डिफरेंट ही फील हो रहा होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। ये चूँकि मेरी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा ऐसा है कि ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि हम चूँकि किचन छोड़ के हम शो में बैठे हुए हैं। बिल्कुल इससे ऐसे पहले ही। ऐसा नहीं अच्छा हुआ। हबीबा, वेलकम आपको कहते हैं। बहुत और शुक्रिया एहसान। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करते हुए किचन से निकल के एक बाहर एक नया डिफरेंट माहौल? एक्सपीरियंस है जो करने को मिल रहा है। ज़ाहिर ख़वातीन का जो मेन एम होता है ईद के दिन वो किचन होता है और आपने मीठे खाने बनाने हैं, जो भी पूरी रमज़ान में तैयारी होती है कि ईद पे क्या पकेगा, तो उस सब से निकल के हम स्टूडियो में बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ईद की खुशियाँ ज़ाहिर है दुनिया जहान में मनाई जा रही हैं तो कुछ नया करने को हमें भी मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आज पहला दिन है ईद का और सुबह सुबह आपने घर से तैयार हुई होंगी और वहाँ से निकल गई होंगी। घर वालों ने इजीली आने दे दिया आपको कि आप चली जाएं, आप जाके छोकरे? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इजीली तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपको पहले अच्छी खासी दरख्वास्त जमा करानी पड़ती है और फिर इजाज़तनामा लेना पड़ता है कि आपको जो है प्रोग्राम में जाना है, क्या प्रोग्राम है, क्यों है, कहाँ पे है। तो ज़ाहिर है घर के सारे सवालात के उनके जवाबात दे के तो फिर आपको छुट्टी मिलती है थोड़ी देर की, जो फिर हम आज आपके साथ यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं और लाखों जो देखने वाले हैं उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों ने हमें स्पेशल आज टाइम दिया क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ख़ासतौर पर कश्मीर में, क्योंकि ख़वातीन को इस तरह की आज़ादी नहीं मिलती कि वो ईद के दिन कहीं भी जाएं और सेलिब्रेट करें। क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन जो हैं सुबह फजर के टाइम से किचन में जाती हैं और फिर शाम तक वो किचन में ही रहती हैं। और उसके बाद फिर दूसरा दिन जो होता है ऑब्वियसली ईद का, उस दिन तो वो फिर जो जाना होता है जिनने ससुराल, वो तो वहाँ पे उनके चक्कर लग जाते हैं। खैर अभी तक आपका मेरे ख्याल से अभी वो वाला मामला हम दोनों का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। चले कोई मसला नहीं है। अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर शायद हो जाए इंशाल्लाह, इकट्ठे ही एक्सपीरियंस हो गए। सही सही सही, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि सुबह सुबह क्योंकि आप आ तो यहाँ पे गई हैं तो कोई घर में कोई चीज़ें बना के आई होंगी, तो किस तरह की चीज़ें ईद पे लाइक करती है बनाना? और अच्छा, मेरी हमेशा से ईद पे एक ड्यूटी होती है। हमारे जो घर में है वो रात को चावल वाली जो खीर है वो मेरे वाले साहब को बहुत पसंद है, तो वो मुझसे स्पेशल, उनको मेरे हाथ की पसंद है तो वो मुझसे बनवाते हैं। तो वो मैं चूँकि रात में वो तकरीबन लेती है 3-4 घंटे वो टाइम लेती है, तो हमने वो बनाई है। और सुबह के टाइम जो होते हैं हम सवैयाँ बनाते हैं, बाकी जो चीज़ें जितने भी आइटम्स होते हैं वो हम सुबह के टाइम में बनाते हैं। तो वो कुछ बाकी बहनें भाभियाँ मिल के जो है वो हेल्प करती हैं एक दूसरे की और सब मिल के बना लेते हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया। आपकी तरफ आऊँगा हबीबा। हमारी तरफ जो है वो ये होता है कि सुबह एक तो रमज़ान की रूटीन टूटती है तो उससे बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है कि यार सहरी नहीं है। फिर सुबह आगाज़ ज़ाहिर बाबा फातिहा से करते हैं तो उसके लिए मीठा बन जाता है, पहले तो सवैयाँ बन जाती हैं। मेरी कस्टर्ड की ड्यूटी होती है, शीर ख़ोरमा मैंने बनाना होता है। तो बाकी कश्मीर में क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह से ही आपके पास मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। मर्द हजरात कितने ईद पढ़ने से पहले ईद खाने आ जाते हैं तो आपके उसकी जो है लवाजमात पूरे करने होते हैं। तो बस फिर घर में
کھانا جو ہے وہ صبح صبح ہی تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی کوانٹٹی میں بنانا ہوتا ہے کہ آپ کو دن پورا چل سکے. تو گھر کے بڑے جو ہیں وہ کھانا بنانا شروع ہو جاتے ہیں, ہم سائڈ ڈشز بناتے ہیں, تو ہم بھی آج بھی سائڈ ڈشز بنا کے تو یہاں آئے ہیں تو واپسی پہ جا کے سرو کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی. زبردست. اچھا, کیونکہ پہلی عیدیں جو ہوتی تھیں آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں, آپ جائیں تقریباً آج سے 5 سے 8 سال پہلے اگر جائیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا رجحان یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ٹولیاں بنا کے تو رشتہ داروں کے گھر ملنے جانا, پھر شام تک وہ پورا ایریا جو ہے اپنا وہ کور کر کے پھر اس کے بعد گھر آنا. تو حجیرہ والی طرف آؤں گا کہ پہلے آپ بتائیں کہ حجیرہ والی طرف ابھی بھی اس طرح سے ہے یا ابھی روٹین چینج ہو گئی ہے, لوگ بہت کم؟ ہاں نہیں بالکل ایسی ہی ہے, ہمیں یعنی بچپن سے ابھی تک ہم دیکھیں اس میں کوئی ذرا بھی چینج نہیں آیا. ذرا صبح ایک وہی بات ہے کہ رمضان کے بعد جو ایک روٹین ہے وہ چینج ہوتی ہے, تو بس نماز پڑھی اور پھر جو والد صاحب ہیں, بھائی ہیں, ابھی میرے چھوٹے بھتیجے ہیں ماشاء اللہ سے, وہ بھی 7-8 سال کے ہو گیا, اب ان کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے, سب کو تیار کر کے ہم لوگ نے جو مسجد میں بھیجنا ہے. پیچھے ہم اپنے کام جو ہیں وہ تب تک مکمل کر لیتے ہیں, صفائیاں ہو گئی, سب گھر کی کھانا بنانا جو ہوتا ہے. تو جیسے ہی عید یعنی نماز ختم ہوتی ہے تو جتنے بھی ہیں, چونکہ جو ہمارا قبرستان ہے وہ جہاں پہ ہماری عید پڑھی جاتی ہے بالکل ساتھ ہے, تو ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں جو اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے, ان سب کی قبروں پہ جاتے ہیں, وہاں فاتحہ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جتنے بھی علاقے کے جتنے بھی معززین ہیں جو وہ اپنا ایک ٹولہ بناتے ہیں, اور وہ جو ہے وہاں سے مسجد سے نکلتے ہیں, تو وہ 15-20 جو ہوں گے وہ سارے جتنے بھی بڑے والے ہیں وہ مطلب اپنی ایج کے جتنے وہ گٹھے نکلیں گے, پھر ایک گھر سے نکلیں گے, دوسرے میں, دوسرے سے جائیں گے, تیسرے میں, پھر وہ کرتے کرتے سارے گھر, اور سب سے اینڈ پہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا گھر آتا ہے, یعنی اس محلے میں. تو پھر سب جو ہے وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں. پھر جو نوجوان والا ہے جو ٹولہ ہوتا ہے وہ والا بھی نکلتے ہیں, تو وہ پھر سارے ایسے 15-20 ہیں, وہ پھر ایک گھر سے دوسرے میں پھر ایسے ہی کرتے, پھر وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں. پھر بچوں والے جو ہے وہ پھر سارے آ جاتے ہیں. تو یعنی پورا دن ایسے ہی جاتا ہے. جو عید والا جو دن ہوتا ہے نا, وہ تو یعنی کچن میں 1 سیکنڈ کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہوتی. تو کبھی ہمارے دوست احباب یہ فون کریں, کال کریں, یعنی اپنی تصاویر بھیجیں, آپ تیار ہوئے ہیں, تو ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو ہم نے منہ بھی نہیں دھویا ہے, شام ہو گئی ہے, کچن سے ہی ہمیں فرصت نہیں. آپ نے لازمی انہیں بھیج دینی ہے پہلے ہی. حبیبہ آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ حویلی کی طرف اگر جائیں تو حویلی کوٹا اوپر جائیں دیہات کی طرف, تو شہروں کی طرف تو رجحان کم ہو چکا ہے, کیونکہ شہروں میں عید پڑھی جاتی ہے سویرے تقریباً 6:30-7 بجے کے ٹائم عید ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے لوگ اکثر جو لوگ ہیں وہ تو رخ کر جاتے ہیں گھومنے کا, ناران کان کی طرف چلے جاتے ہیں, آزاد کشمیر میں باقی دیگر جتنے مقامات ہیں وہاں کا رخ کر لیتے ہیں. لیکن وہاں کا دیہاتوں کا ابھی بھی اور گاؤں کا خاص کر کے ابھی بھی رجحان وہی ہے, یا پھر چینج ہو چکا ہے, وہاں پہ بھی کم ہو چکا ہے؟ حویلی کی میں اکثر یہ بات کوٹ بھی کرتی ہوتی ہوں کہ ماشاءاللہ حویلی میں لوگ ابھی بھی اپنے جو رسم و رواج ہے نا ان سے بہت بہت اچھے سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی روایات جو ہیں جو آبا و اجداد ان کو دے کے گئے تو وہ اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں. جہاں تھوڑی لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ اورا بھی ختم کرتے جا رہے ہیں. لیکن حویلی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک یہ چیزیں باقی ہیں, باقیات ہیں, جتنے بھی رسم و رواج ہیں, شادی بیاہ کے ہو گئے. تو اسی طرح عید پہ بھی ایسا ہی ہے کہ عید پہ میں شروع سے جو دیکھتی آ رہی ہوں آج بھی میں نے ویسا ہی دیکھا. صبح عید پڑھتے ہیں, اسی طرح جیسے ماریہ نے ذکر کیا کہ قبرستان پہ جانا ہوتا ہے جو مرحومین ہیں ان کو ان کی بخشش کی دعا کے لیے, اور اس کے بعد بچوں کی علیحدہ ٹولی ہوتی ہے, بچوں میں بچیوں کی علیحدہ ہوتی ہے, بچوں کی علیحدہ ٹولی ہوتی ہے, مرد حضرات کی علیحدہ ٹولی ہوتی ہے. خواتین کی ٹولیاں تیسرے دن بنتی ہیں جا کے, کیونکہ پہلے دن ان کو سرو کرنا ہوتا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ میکے اگر چلی گئی اپنی فیملی کے ساتھ, تیسرے دن پھر خواتین محلے کی اکٹھی ہوتی ہیں, انہوں نے گھر گھر جا کے, تو وہ اسی طرح راؤنڈ سے انہوں نے سارے گھروں میں جانا ہوتا ہے, اور ہر گھر میں میٹھا کھایا, چائے پی لی. اور میں اکثر جو شام کے ٹائم پہنچ بھی رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے یہ سارے گھر کر لیے, گنجائش باقی ہے کہ آپ کو, اور وہ باقی ہوتی ہے. وہ پھر اسی طرح اپنے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے بزرگ جو ہمارے گاؤں میں ہوئے ہیں, بزرگوں کا الگ اپنا ایک وہ ہوتا ہے, تو سب اپنی اپنی جو روایات ہیں نا ان کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا الحمدللہ کشمیر کی اگر بات کی جائے تو کشمیر میں جو روایات ہیں, رسم و رواج جتنے بھی ہیں وہ ابھی تک اس طرح سے چل رہے ہیں, قائم ہیں. اگر دیکھا جائے شہروں کی طرف تو شہروں میں ساتھ رہنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کون ہے, کیا ہے. گاؤں میں اگر کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے, ہماری طرف تو عید والے دن سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں یا جوان ہیں وہ سب سے پہلے جہاں پہ کوئی فوتگی ہوئی ہے وہاں پہ جائیں گے,
پھر اس کے بعد تعزیت کرنے کے بعد کوئی بیمار ہے اسے دیکھنے جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر رشتہ داروں کی طرف جانا یا ملنا اس طرف جاتے ہیں. میرے خیال سے عموماً سب ہر جگہ ہی یہی ہوتا ہے, کیونکہ جتنے بھی ایریاز ہیں ہمارے کشمیر کے تو وہ سیم جتنے بھی رسم و رواج ہیں ملتے سیم جلتے فالو ہیں. کرتے ہیں, ایسا ہی Same follow کرتے ہیں. عید پہ ایسے ہی سیم فالو کرتے ہیں, یعنی جتنے بھی اس کشمیر عید سے میں پہلے علاقے جو ہیں. مر چکے ہوتے ہیں ان کے بالکل. گھروں میں جانا سب سے پہلے تو وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں عید پڑھنے کے بعد. اچھا مس ماریہ, آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کو ملنے تو بہت سارے لوگ آتے ہوں گے. آپ کا انٹرو پہلے میں نے یہی کہا صرف کہ شاعرہ ہیں, تو بہت سارے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس, اور آپ سے عید ملن پارٹیز بھی ہوتی ہیں, عید بھی مل رہے ہوتے ہیں. راستے میں کہیں جا رہی ہوں ملنے تو لوگ آپ سے شاعروں کی فرمائش کرتے ہیں, کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ پر سنا دیں. میں نے تو خود کا یعنی عید کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہوا, لیکن جیسے دلاور علی آذر کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے, اکثر میں عید پہ وہ لکھتی ہوں کہ اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا, اسے یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. تو پھر ایک فریہ نقوی کا ایک شعر ہے جو مجھے پتہ نہیں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن میں اسے ہر عید پہ یہ کہتی ہوں کہ تم نے میرے نا یعنی جذبات کی ترجمانی کرتی ہو اس شعر کے ساتھ, کہ شاید باقی کوئی عید پہ میں باقی دنوں کے سے زیادہ شاید عید پہ اداسی ہوتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو پھر میں نا ہر عید پہ اس کا یہ شعر ضرور کوٹ کرتی ہوں کہ عید کے دن یہ سوگوار آنکھیں بدشگونی کا استعارہ ہے. تو اس طرح کے یعنی کچھ اشعار ہیں جو, لیکن میں نے کبھی خود پہ یعنی عید کے حوالے سے کوئی نہیں لکھا. ٹھیک ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے عید کے اوپر نہیں لکھا. باقی بہت ساری آپ نے جو پوئٹری کی ہے وہ بہت بہترین اور بہت پسند کی جاتی ہے, بڑی پذیرائی ملی ہے آپ کی شاعری کو. اور میں خاص طور پر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ یونیورسٹیز میں جا رہی ہوتی ہیں یا کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, کہیں پہ کنسرٹس ہیں, وہاں پہ آپ اگر جا رہی ہوتی ہیں تو نوجوان جو ہیں وہ بڑا پسند کرتے ہیں آپ کی شاعری کو. اور جتنی بھی لڑکیاں لڑکے وہاں بھی ہوتے ہیں, جب آپ اسٹیج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو ووٹنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جب میں نے اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لکھ رہی ہوتی ہیں پوئٹری اور وہاں سے پڑھ رہی ہوتی ہیں حبیبہ, میں نہیں کہتی, میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ ہم لکھ کے آپ کو دے دیا کریں, پڑھا آپ کریں, یعنی پڑھت ان کی بہت اچھی ہے, آواز بہت اچھی ہے. کیونکہ حبیبہ کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ آر جے بھی ہیں, اور ساتھ میں اینکر بھی ہیں. تو جب دو اینکر آمنے سامنے ہو جائے تو پھر ہمارا بولنا کم ہو جاتا ہے, مقابلہ ٹف ہو جاتا ہے. مقابلہ ٹف ہو جاتا ہے. اور دوسری سب سے عام بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی FM پہ ہوتے ہیں, یہ بھی خاص بات یہ ہے ہماری. اچھا حبیبہ, کیونکہ مس ماریہ کا ہی جو ہے وہ کلام آپ پڑھتی ہیں, جتنے بھی ان کی نظمیں ہیں غزلیں ہیں وہ آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو ان کی کوئی غزل آج ہمیں سنائیں گی یہاں پہ اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آج عید کے موقع پر؟ مجھے چند اشعار حافظے میں اگر موجود ہوئے جو میں نے کشمیر میں ہی پڑھی تھی غالباً, پہلی میری اوپر نیچے ہو گئی تو معافی کی درخواست پہلے. خواب جیسی ہے جو تعبیر میں آئی ہوئی ہے, تو میری وادی کشمیر میں آئی ہوئی ہے. جو تعبیر میں آئی ہوئی ہے. اپنے بچوں کو کفن دیتے, اپنے بچوں کو کفن دیتے ہیں خود ہاتھوں سے, اپنے بچوں کو کفن دیتے ہیں خود ہاتھوں سے. یہ روایت بھی ہمیں جاگیر میں آئی ہوئی ہے. خواب جیسی ہے جو تعبیر میں آئی ہوئی ہے, تو میری وادی کشمیر میں آئی ہوئی ہے. یا تو کشمیر کی ایک لخت جگر ہے جنت, یا وہ جنت ہے جو کشمیر میں آئی ہوئی ہے. برف ہے, جھیل ہے اور پھولوں کی خاصی تعداد, برف ہے, جھیل ہے اور پھولوں کی خاصی تعداد, اس پہ یہ آگ بھی تقدیر میں آئی ہوئی ہے. اصل تصویر میں بس خون ہے اور آنسو ہے, وہ نہیں جو تیری تشہیر میں آئی ہوئی ہے. کانگڑی ساتھ لیے پھرتے ہیں سارے مجنوں, برف سی سرد روی ہیر میں آئی ہوئی ہے. خواب جیسی ہے جو تعبیر میں آئی ہوئی ہے, تو میری وادی کشمیر میں آئی ہوئی ہے. واہ 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 واہ, کیا کمال ہے. اور عید کے موقع پر یہ ایسی جو غزلیں ہیں, یہ خاص طور پر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر سے, ان کے لیے بھی اور ان کو بھی بہت بہت عید مبارک. کیا پیغام دینے چاہیں گی جو ہمارے دیکھنے والے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں, کیونکہ جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ کے اوپر جتنے بھی زیادہ ناظرین ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر ہمیں فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آج کے دن؟
तमाम देखने वालों के लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं, और ज़ाहिर है हमारी जम्मू कश्मीर जो है हमारी बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट है। मैं तो इवन बताती होती हूँ सबको कि हवेली जो है, हवेली के बाद हमारा जम्मू कश्मीर शुरू होता है, तो हमें जम्मू का हिस्सा जो है वो मिला हुआ है, उसकी खूबसूरती मिली हुई है। वो बहुत खूबसूरत इलाका है और उसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि जम्मू के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, उनके दिल बहुत खूबसूरत हैं, उनकी हिम्मत, उनका हौसला जो इतना बुलंद है। तो उन सब लोगों को ईद की खुशियाँ, ढेरों ढेर मुबारकबाद, और अल्लाह करीम हमें हर खुशी देखना नसीब करे, अल्लाह करीम हमें हर खुशी जीना नसीब करे, और सेहत, सुकून, सलामती, ईमान, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी नसीब करे। आमीन आमीन। अच्छा, आज ईद का पहला रोज़ है और इस दिन हमने आपको बुलाया, इसकी वजह ये थी कि क्योंकि कश्मीर में आपको पता है कि ख़वातीन को जो है वो बहुत पीछे रखा जाता है, आगे फ्रंट पे नहीं आने दिया जाता। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप दोनों ही काम कर रही हैं, इसलिए हमने चाहा कि आपको हम बुलाएं। और ईद के इस मौका के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो ईद ट्रांसमिशंस चल रही होती हैं तो उनमें गाने चल रहे होते हैं, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो हमने चाहा कि हम ऐसी ख़वातीन को बुलाएं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, और हमने इसीलिए आपको बुलाया। आप भी क्योंकि औरत ज़ात के हवाले से आप ख़ुद बेहतरीन अंदाज में बता सकती हैं हमारे नाज़रीन को जो आप काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और हवेली से यहाँ पे पाकिस्तान में आना और यहाँ पे आगे फिर परफॉर्म करना, डिबेट कंपटीशन हो, पोइट्री हो, या फिर वुमेन के हवाले से एक्टिविटीज़ हों, फिर उसके अलावा बाकी जो इवेंट्स होते हैं उनमें जाना कितना मुश्किल होता है और यहाँ पे किस तरह सर्वाइव किया जाता है। ऐसी सबसे बड़ी बात होती है आपकी इनर जो आपकी सेल्फ सपोर्ट होती है ना, उसकी, कि आपको वो कितनी मिल रही है। अगर वो आपको अच्छी वाफिर मिकदार में मिल रही है, उसके बाद आपको अगली फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आपको फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात से तो बेहतरीन सपोर्ट मिली, उसके बाद मुझे मेरे वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। जब उनकी तरफ से मुझे बैकअप था, मुझे ये कहा गया कि बेटा आप जब जो करना चाहो हम आपके साथ हैं, तो ज़ाहिर वालिदैन फिर यहाँ लेके आए, यहाँ पे पढ़ाई शुरू की। और जब आप देखते हो अपने इर्द गिर्द ही मुआयना कर रहे होते हो अपने लोगों का, अपने ख़वातीन जिस तरह से सफ़र कर रही होती हैं, तो फिर आपके अंदर से आवाज़ निकलती है कि इस चीज़ पे भी काम करें, यहाँ पे भी ज़रूरत है। और औरत होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जहाँ हमारी ख़वातीन जो है वो सफ़र कर रही हैं उनको देखा जाए। तो औरत ज़ात बेसिकली मैंने प्लेटफॉर्म इसी तरह इनेकाद किया उसका कि जब बहुत ज़्यादा ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थी और उनको मौका नहीं मिल रहा था कि वो आगे आएँ, तो बेसिक जो मसला मुझे देखने को मिला वो औरत का डर था जो उसके अंदर था। तो मुझे जो ज़रूरत महसूस हुई वो ये कि हम उस औरत के डर को ख़त्म करें। वो ख़ुद इतनी बहादुर, इतनी मजबूत हो कि उसके आगे अगर कोई पहाड़ भी आता है तो उसको सर कर सके। तो इस बुनियाद पे उसको रखा गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हवेली में हमारी जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे मैंने बच्चियों के लिए उनको स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन करवाई और एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्पॉन्सर किया। और उन बच्चियों की खुशी, उनकी वो जो आंखों में खुशी झलक रही होती है, आप कहते हो आपको सारी ज़िंदगी का सुकून नसीब हो गया, वो मोटिवेशन बनती है। और फिर यहाँ पे रहते हुए ज़ाहिर है आपको यहाँ पे आपका सर्कल सपोर्ट कर रहा होता है, जितने भी आप काम कर रहे हो, आपकी वो जो आपको सर्कल से अप्रिसिएशन मिल रही होती है, वो सब आपको हेल्प आउट करता है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। और इंशाल्लाह तगदो जारी है कि इस जो अमर पे काम किया जा रहा है, इसको कंटिन्यू किया जाए, इसको अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, जितनी बड़ी टीम जो है वो साथ आ सकती है वो हो। मुझसे अक्सर सवाल भी होता है कि आप इतना कुछ हर जगह पे चंक्स में कर रही होती हैं तो आप कैसे कर सकती हैं। तो सबसे बेसिक मैं यही जवाब दे रही होती हूँ कि आपके अंदर की सपोर्ट है वो आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रही है, खुद को आप कितना डिस्कवर कर पाते हो। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, उसके अंदर लाखों टैलेंट्स छुपा रखे हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसको डिस्कवर करें। तो जो कुछ अगर थोड़ा बहुत नज़र आता है तो बस उस पर हम लग पड़ते हैं कि इसको भी इसी ज़िंदगी में ख़त्म कर लिया जाए। तो इंशाल्लाह इसकी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक ज़िंदगी रही। इंशाल्लाह करते रहिएगा। और मारिया की तरफ आएंगे कि आप भी, क्योंकि नौजवान जो हैं वो अक्सर बाहर जा रहे होते थे तो उनके लिए बड़े मसाइल होते थे, यहाँ से जाना, स्टडी के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे। फिर उसके अलावा अगर कहीं किसी को वीज़ा लेके जाना है यहाँ से विज़िट वीज़े के ऊपर तो बड़े मसाइल होते थे। आपने एक कश्मीरियों के लिए ख़ास करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे कायम किया कि जो करियर एडवाइज़र के नाम से, तो उस हवाले से आप बताइएगा कि क्या सोच के आपने ये कायम किया और किस तरह से अभी ये है कि इसे आगे लेके आपने जाना।
اچھا حسن، یہ جو انیشیٹو ہے یہ جو میرے مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں اجلال حیدر نقوی، ان کا انیشیٹو تھا یہ، لیکن جب انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تو انہوں نے ڈسکس کیا ہم بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کہ میں اس طرح کا انیشیٹو لینا چاہ رہا ہوں، اور چونکہ میں اس ٹائم اسٹڈی سے فری ہو چکی تھی، مجھ سے چھوٹی سسٹر ہے وہ فری ہو چکی تھی، تو بجائے یہ کہ وہ باہر سے کسی بندے کو وہ لاتے اور وہ ان پہ اعتماد کرتے، اس نے کہا کہ آپ میں یہاں، یعنی وہ مانچسٹر میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مانچسٹر میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، آپ پاکستان میں اس کو لیڈ کریں۔ تو خیر ہم نے جو آغاز کیا اور اللہ پاک نے مدد کی، تو چونکہ اجلال کی اپنی ایک پروفائل تھی، میری اپنی ایک پروفائل تھی، تو ہم یعنی سوسائٹی میں آلریڈی ایک ذمہ دار، سوسائٹی کی ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، تو جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا تو اس پہ اللہ پاک نے ہماری مدد کی۔ تو یہ نہیں کہ ہم نے صرف اس کو بزنس لے کے ہم چلے، ہمارا یہ تھا کہ چونکہ وہ سارے نوجوان جن کے ساتھ ہم دن رات جو ہے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یعنی اپنی مدد آپ جو ہے وہ ہم والنٹیئر جو ہے وہ سوسائٹی میں ورک کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ بھی ہمارے سامنے تھی، اور جتنی ہم نے ایفرٹس کی ہیں، ہم چونکہ ظاہر ایک بندہ جو گراؤنڈ پہ خود کام کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو دوسرا اس کے ساتھ گراؤنڈ پہ کام کرنے والا یا جو نوجوان ہے یعنی اس کے کتنے پرابلمس ہیں، تو ہم نے نوجوانوں کو پراپر گائیڈ کیا۔ اجلال گئے تو اجلال کے ساتھ ان کے جتنے بھی دوست تھے 3-4، وہ آہستہ آہستہ ان نے ان کو موٹیویٹ کیا، وہ گئے، تو یعنی سب سے پہلے جو یعنی اجلال سے آغاز ہوا، تو اس کے جو مظفر آباد سے جیسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوٹلی میر پورہ تو کشمیر میں یہ وہ ڈسٹرکٹ ہیں جو بہت زیادہ یعنی امیر ہیں، اور یہاں سے بچے جو ہے یا جو لوگ ہیں وہاں سے باہر UK نیشنل ہیں، کینیڈا کے وہ نیشنل ہیں، لیکن باقی جو کشمیر سے نا وہ رجحان نہیں تھا نوجوانوں کا، یعنی اسپیشلی مظفر آباد، راولہ کوٹ، اس طرح کے، تو مظفر آباد سے اسٹوڈنٹس کا جو رجحان بنا، اجلال کے کچھ بہت قریبی دوست ہیں وہ جب گئے، تو ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بہتر گائیڈ کیا، تو تقریباً 300 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم اس میں سے 300 اسٹوڈنٹ میں سے ہم 200 یا 250 اسٹوڈنٹس وہ کشمیر سے بھیج چکے ہیں۔ تو وہ اس یعنی بزنس کے ساتھ ہماری جو سیلف سیٹسفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو بہتر گائیڈ کیا۔ ہم نے انہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی UK چلا جاتا تو وہ یہ کہتا تھا جا کے کہ نہیں آپ نے UK نہیں آنا، یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نے نہیں آنا۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، جب اجلال گئے تو اجلال نے جا کے دیکھا کہ جو ان سے جو پہلے ہماری ایون کہ ہماری فیملی کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا آپ کیوں یہاں پہ آ گئے ہیں، یہاں تو بہت بے روزگاری ہے اس طرح، لیکن اجلال نے نہیں کہا، اجلال نے یعنی نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں، آپ آ کے کام کریں۔ تو جس طرح وہ خود دن رات انہوں نے محنت کی، انہوں نے نہیں دیکھا، وہ سائیکل پہ کام کیا، انہوں نے برانڈس پہ کام کیا، انہوں نے یعنی اگر ان کی جرنی پہ ہم بات کریں نا تو یعنی یہاں کتنے گھنٹوں گزر جائیں کہ وہ جس طرح انہوں نے کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اسٹرگل کر سکتا ہوں تو میرے ساتھ ہر نوجوان اسٹرگل کر سکتا ہے۔ تو سب نوجوان جتنے بھی یہاں سے نوجوان گئے، ابھی الحمدللہ اگر 250 اسٹوڈنٹ کشمیر سے گیا ہے تو آپ خود ہی سوچیں کہ وہ 250 گھر جو ہے وہ یعنی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ایک نوجوان اگر اجلال گئے تو انہوں نے اپنی فیملی کو یعنی سیٹل کیا، اور ان کے ساتھ ابھی یعنی الحمدللہ ہمارے 30-35 جو امپلائی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے روزگار دیا۔ تو اسی طرح یعنی جو نوجوان ہم نے باہر بھیجے، ان کے وہ جب وہاں پہ گئے انہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے ہیں، وہ اپنے گھر کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ سارا اپنی یہ 2 سال کی جرنی ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے یعنی ایک بہترین جو ہے وہ رستہ بنا رہے ہیں۔ بیسیکلی جو آپ کام کر رہی ہیں وہ ایک قسم کا مشورہ ہے، اور مشورہ ہے صدقہ جاریہ، تو یہ جو کام کر رہے ہیں بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ، اس کو ہم جموں کشمیر ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ہر یونیورسٹی کے ایونٹ میں بھی ہوتی ہیں، آپ کہیں پہ کشمیر میں کوئی کلچرل ایونٹ ہے وہاں پہ بھی موجود ہوتی ہیں، پھر آپ کیریئر ایڈوائزر کو بھی ٹائم دے رہی ہوتی ہیں، پھر یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں جب بلاتے ہیں، تو یہ کیسے مینیج کر رہی ہوتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جب پہلے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی جو جتنی بھی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے یعنی وہ اس نے کتنی محنت کی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو یعنی 2016-17 میں جب میں نے یہ انیشیٹو لیا یا سوشل لائف کی طرف آئی، تو میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ شاید فیس بک پہ اپنی پکچر لگائی یا میں سوشل لائف کی طرف آئی، تو مجھے بہت برا رسپانس ملا، اور اسپیشلی کشمیر کی طرف سے ہی۔
تو میں 3 دن نہ کھانا نہیں کھا سکی، اور مطلب مجھے یہ کنڈیشن تھی کہ میں روم سے باہر نہیں نکل رہی تھی. تو میں نے ہمت کی، اور میں ازال سوئے ہوئے تھے، میں نے انہیں جگایا، میں ان کے پاس چلی گئی. تو میں نے انہیں جا کے بتایا کہ میرے ساتھ نا یہ والا معاملہ ہے. تو انہوں نے مجھے بٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ اس کو کیری کریں گے، آپ اس کو آگے لے کے چلیں، یا آج سے ہی اس کو آپ یعنی اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ آپ سوشل لائف کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ اس کو کیری کریں گی، آپ اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہی ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا یعنی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرتی ہے، بس آپ نے کسی پہ اعتماد نہیں کرنا. آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مجھے آ کے بتائیں گی. تو بس وہی دن تھا. اس کے بعد میں جہاں گئی اور میں نے جو بھی کیا، یعنی 7-8 سال 2 سال ہو گئے میری اسٹرگل میں. تو حالانکہ وہ مجھ سے اعزاز بھی سے چھوٹے ہیں، یعنی سب کی میرے ساتھ بہت محنت ہے اس میری ساری جرنی میں. میرے فادر نے بہت سپورٹ کیا، میرے تینوں بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا. بالکل ایسے یہ دیکھیں، کیونکہ کشمیر کی جتنی بھی خواتین ہیں ہماری، خاص طور پر ان بچیوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے بہت سارا ہمارا ٹیلنٹ ہے جو کہ ویسٹ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ہماری طرف یہی ہے کانسیپٹ کہ میٹرک تک بچی کو پڑھائیں اور اس کے بعد اس کی شادی کروائیں، گھر سنبھالیں بس. لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ اگر بچی کو سپورٹ کیا جائے، جس طرح سے آپ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ہوں کہ جو یہاں پہ بیٹھی ہوں یا کسی اور بڑے پلیٹ فارم پہ ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کر رہی ہوں اپنے کشمیر کو. تو پھر جا کے ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار، لیکن خود مختاری کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو خود مختار نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بھئی جو گھر کے مرد ہیں نا، ان کو اپنی یعنی جو گھر کی خواتین ہیں ان کے ٹیلنٹ کو دیکھنا، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے پر نہیں کاٹنے چاہیے. تو آئی ایم بلیسڈ کہ یعنی میرے جو یعنی گھر میں جتنے بھی مرد تھے، یا میری پوری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور اسپیشلی میں ہمیشہ اجلال کو یعنی کہتی ہوں کہ وہ میری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں میرے ساتھ. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. کبھی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ گئی ہوں گی. جو پہلا میں نے جب مشاعرہ پڑھا کشمیر میں 2019 کی بات ہے، تو وہ مجھے ساتھ لے کے گئے. تو یعنی وکیلوں کا ایک مشاعرہ تھا، وہاں پہ 300 یا 400 کی گیدرنگ تھی، اور وہاں پہ کوئی خاتون نہیں تھی. جب وہ دروازے سے انٹر ہوئے، میں اور اجال، تو جب دیکھا کہ 400 کی گیدرنگ ہے اور خاتون کوئی نہیں ہے، تو وہ میرا پہلا مشاعرہ تھا. ان کے ذہن میں آیا کہ ان کو اعتماد دلانے کی یہ یعنی یہی وقت ہے. تو انہوں نے مجھے دروازے سے اندر کیا، انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ آپ نے مشاعرہ پڑھنا ہے، اور یہیں سارا وقت جب آپ یہاں سے فری ہوں گے تو آپ مجھے کال کریں کہ میں گاڑی میں ہی ہوں. اور وہ میرے ساتھ اندر نہیں آئے. تو یعنی پہلا اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں اتنے لوگوں میں یہ کیسے جائے گی، بہن ہے میری، یہ ہے وہ ہے، وہ مطلب مجھے چھوئی موئی جیسے بچیوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں ویسے اگر وہ مجھے کرتے تو شاید مجھ میں اتنا اعتماد نہ آتا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے، ہم آج کیونکہ عید کا یہ موقع ہے تو اس کے اوپر ہم سیریس گفتگو کی طرف چلے گئے، لیکن کیونکہ آپ کی جرنی تھی تو ضروری تھا کہ ہم بتاتے، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، خاص طور پر جتنی بھی خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن انہیں نہیں کرنے دیا جاتا، تو ان کے سامنے یہ مثالیں ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو کہ کشمیر سے حویلی جہاں پہ جانا مشکل ہے، کیونکہ ابھی بھی پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں پہ حادثہ ہوا، تو بڑا مشکل ہے. وہاں یہ روڈز ابھی اس طرح سے نہیں ہے، ایک تھوڑا پسماندہ سا علاقہ ہے. اگر آپ دیہاتوں کی طرف چلے جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ جانا گاڑی لے کے بھی. تو وہاں سے اگر حبیبہ راٹھور یہاں پہ آ کے اس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں، اور ایک کام نہیں کر رہی بلکہ 4 سے 5 کام جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کر رہی ہیں، تو اس کے لیے اگر ان کے اندر ایسی سیلف موٹیویشن ہے تو آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور آپ کو بھی اگر سپورٹ کیا جائے، اگر آپ کے گھر والے اگر دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ اپنے بچیوں کو بھی اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ماریہ نقوی بن سکتی ہیں، وہ بھی حبیبہ راٹھور بن سکتی ہیں. اچھا جی، یہ تو سیریس گفتگو تھی. خیر، آج عید کا موقع ہے تو اس کے اوپر ہم آپ سے بھی کچھ سنیں گے، آپ سے بھی کچھ سنیں گے. تو آپ کوئی سنائیں ہمیں غزل جو کہ عید کے علاوہ ہی ہو، آپ کا جو اپنا لکھا ہوا کلام ہو وہ آپ سنا دیجیے. مکین دل ہو کوئی پر مکان ہے ہی نہیں، مکین دل ہو کوئی پر مکان ہے ہی نہیں، ہمارے سر پہ کوئی سائبان ہے ہی نہیں. واہ واہ. جہاں سے پھول تر و تازہ تم تلک پہنچے، واہ واہ. جہاں سے پھول تر و تازہ تم تلک پہنچے، ہمارے شہر میں ایسی دکان ہے ہی نہیں. واہ 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 واہ. کسی کو ڈھونڈتے ایسی جگہ پہ جا پہنچے، کسی کو ڈھونڈتے ایسی جگہ پہ جا پہنچے، جہاں پتہ یہ چلا آسمان ہے ہی نہیں، جہاں پتہ یہ چلا آسمان ہے ہی نہیں. جی حبیبہ. اچھا، میں کوئی مہربان ہی سمجھے ان کو،
مجھے ایک غزل جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی میرے نام پہ، تو میں وہی سب دختر کشمیر کے نام کروں گی. اے بہادر کوہ زادی، اے سراپا صنف اہن، فخر کرتے ہیں تم پہ کوہ پیما صنف اہن. واہ 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 واہ. بیچ صحرا جس جگہ ایڑیاں رگڑی ہیں تم نے، بیچ صحرا جس جگہ پر ایڑیاں رگڑی ہیں تم نے، واہ اس جگہ سے پھوٹ کر نکلے گا چشمہ صنف اہن. واہ واہ. ایسی بہنیں مان ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کے قاتلوں کے خون سے لیں خون کا بدلہ صنف اہن. بہت خوب. سنت اجداد ہے یہ پیڑ کی چھاؤں میں پڑھنا، تم اسی نسبت کا ہو تابندہ تارا صنف اہن. واہ. اے امید صبح روشن چشم بد سے دور ابد، تم پہ ہو سایہ خدا کا اے حبیبہ صنف اہن. واہ کیا بات. بہت خوب بہت خوب. اچھا یہ آج کیونکہ عید کا موقع ہے اور اس موقع کے اوپر آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، کشمیر سے نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، کیونکہ جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جتنا بھی ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، ان کو ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ لائیں اور یہاں سے ایک کشمیر کی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں. تو آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں وقت نکال کر آج اس خاص موقع کے اوپر ہمارے پاس آئیں اور آپ نے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ایک دفعہ پھر سے آپ دونوں کو بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو. اور ویسے سواریہ آپ عیدی تو دیتی ہوں گی بچوں کو؟ جی جی پھر آج حبیبہ اور مجھے آپ عیدی آپ نے دے دی ضرور. تو آپ اس پروگرام کے بعد دے کے جائیں گے؟ ابھی بھی اگر دینا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بزنس لیڈی سمجھ کے لینا چاہ رہے ہیں یا بڑی بہن سمجھ کے لینا چاہ رہے ہیں؟ بہن سمجھ کے لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں تو آپ بڑی ہیں، تو آپ اس لیے ہمیں دے کے آ جائیں. ٹھیک ہے، بڑی بہن سمجھ کے اگر لیں گے تو پھر ہم ضرور دیں گے. بالکل نہیں، بزنس کے حوالے سے تو ہم جائیں نہیں، بزنس ہے وہ، اس طرف ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے. ہم بڑی بہن ہیں آپ ہماری، تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں لازمی دے کے جائیں گے، کیونکہ حبیبہ آپ نے بھی لے لینی ہے، میں بھی ان سے لے لوں گا عیدی. اکٹھے لے لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی. بعد میں مکر جائیں گے. آپ کو بھی عیدی دیتے ہیں ابھی یا نہیں؟ نہیں، اب ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں. ویسے بچپن میں بھی کم ہی ملتی تھی، آج کل کے بچوں کو زیادہ ملتی ہے. بالکل ایسے ہی. وہ میرا بھتیجا ہے، وہ اسے میں عیدی اگر دے رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے، اگر میں اسے 5000 کا نوٹ دوں گا تو وہ واپس کر دے گا. وہ کہے گا کہ نیلا نوٹ چاہیے. تو وہ بچوں کو بھی اب پتہ لگ گیا کہ کون سے والا نوٹ چاہیے. تو اس لیے مجھے اور حبیبہ کو آپ نے نیلا نوٹ نہیں دے رہے، بڑا نوٹ ہی دے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا حبیبہ، آپ کو عیدی مل رہی ہوگی ابھی؟ ہاں مجھے ملتی رہتی ہے. زبردست، بہترین ہو گیا. عیدی سے کیا کرتی ہیں؟ آگے عیدی دے دیتی ہوں. اچھا آگے دے کے بس ختم کر دیتی ہیں. ہاں آگے بہت بچہ پارٹی بہت زیادہ نا، ماشاء اللہ کزنز میرے چھوٹے چھوٹے، تو بس ان کو خوش کر دیتی ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں. صحیح، خود وصول کر کے. زبردست. باقی جی آپ دونوں اس طرح سے ہنستی مسکراتی اور کھلکھلاتی رہیں اور پھلتی پھولتی رہیں، اور اپنا جو جس طرح سے کام کر رہی ہیں اسے زبردست طریقے سے اس طرح سے کرتی رہیں. آپ فخر کشمیر ہیں اور اس طرح سے آپ زندہ تابندہ رہیں ہمیشہ، اور اس طرح سے کھلکھلاتی رہیں. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ یہ موجود تھیں کشمیر کی دو بیٹیاں، اور جس طرح سے ان نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں تک کس طرح سے پہنچی، اس مقام تک کس طرح سے پہنچی، تو آپ بھی پہنچ سکتی ہیں. اگر آپ میں کوئی جستجو ہے، کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ پہنچ سکتی ہیں. صرف اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کی سپورٹ چاہیے، آپ کی اندر کی سیلف موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے لیے ہونا ضروری ہوتی ہے. اینڈ اس وقت جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک، اور ان خوشیوں کو اس طرح سے ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے گزارتے رہیے گا. اپنے میزبان احسن اسلم کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.